अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपनी जानिब से, अनीस भाई की जानिब से और वसीम आफ्ताब साहब की जानिब से मैं मुफ्ती नईम साहब का मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने हमेशा बहुत प्यार, शफ़क़त और हमेशा बहुत मेहरबानी की है हम पर। हमेशा दुआओं में हमेशा नेक कलमात और नेक खैर से ही हमें नवाजा है। और मैं अपनी पूरी पार्टी की जानिब से इनके इस शफ़क़त का, इनकी इस रहनुमाई का हमेशा शुक्रगुज़ार रहता हूँ। और आज मैं एक दफ़ा फिर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, इनके और इनके रफ़क़ा का। हम यहाँ पर 14 मई की दावत देने आए हैं मुफ्ती नईम साहब को, इनके तमाम रफ़क़ाओं को। और हम कराची के रहने वाले एक एक इंसान के पास जाएंगे, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी रंग, नस्ल, ज़ुबान, मसलक से है। और हमारे जो 16 पॉइंट्स हैं जो आप सब लोगों को पता है, जिसके लिए हमने 18 दिनों का धरना दिया, दिन और रात उस तपती धूप में हम रहे, अपने घरों को नहीं गए। उसमें से 16 में से एक भी ऐसा मुतालबा नहीं है जिसमें हमने अपनी कोई ज़ात के लिए, अपनी कोई ज़ुबान वालों के लिए, अपनी कोई पार्टी के लिए, अपनी कोई सियासी मकासद के लिए, उन नुकात में से कोई एक नुक्ता भी ऐसा नहीं है जो हमें फ़ायदा देता हो। सारे के सारे वो नुकात हैं जिससे कि एक आम कराची के रहने वाले इंसान को फ़ायदा होगा उन मुतालबात से। और अगर वो ना हुए तो हमारा ये मानना है कि कराची फिर रहने के काबिल शहर नहीं होगा। तो इसी सिलसिले का जो दूसरा मरहला है, एहतजाज का दूसरा मरहला है वो 14 मई को हम करने जा रहे हैं शाहराह फैसल पे, जिसके लिए हम आज दावत देने आए हैं, मुफ्ती साहब को और उनकी दुआएं लेने आए हैं। जहाँ तक इन्होंने हमेशा हमें गाइड किया है, हमेशा रहनुमाई की है, और इनकी बातें, इनका कहना सर आँखों पे। हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। हमने आने के बाद 1 साल में किसी को एक पत्थर भी नहीं मारा है। और इस शहर में इस 1.25 साल तकरीबन होने वाले हैं, हम 2 लोगों से शुरू होकर हम पर ज़रूर पत्थर बरसाए गए, डंडे बरसाए गए, ज़ख्मी किया गया, सारी चीज़ें हुई। हमने आज तक अल्लाह का शुक्र है कि पलट कर किसी को एक पत्थर नहीं मारा है। और हमारे पास आज हम कराची से निकलकर तमाम पाकिस्तान में फैल गए हैं, और पाकिस्तान से निकलकर जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं वहाँ आज हमारा पैगाम फैल गया है। बिल्कुल सियासत नहीं है। हमने पहले दिन से कह रखा है कि सब लोगों को हमारे साथ शामिल होना चाहिए, और दुआ करते रहते हैं कि अल्लाह ताला कब किसको तौफीक दे और वो हमारे इस रास्ते पे आए। और हमें कोई बिल्कुल अना की कोई बात नहीं है। जब जहाँ जिस लिए, कराची के लिए, पाकिस्तान के लिए, लोगों की भलाई के लिए, जिसके साथ भी जहाँ बैठना होगा हम बैठने के लिए तैयार हैं। बात हम यही करेंगे। जहाँ तक बात है आपस में उर्दू बोलने वालों को के बंटने की, आपस में कई ग्रुप्स बनने की, मैं बहुत ही मुअद्दबाना यहाँ पर अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये उर्दू बोलने वालों की एक मुत्तफ़िका जमात थी हमारे आने से पहले तक, और वो सारे पावर एक जगह थे, कोई टुकड़े टुकड़े नहीं हुए थे। उनकी मौजूदगी में ही तो ये सब कुछ हुआ है शहर का हाल। जब सब चीज़ें, सेनेटर भी थे, आज भी हैं, MPA भी थे, MNA भी थे, गवर्नर भी था, पार्टी भी एक थी, उनकी मौजूदगी में तो ये 2008 से लेकर आज 2017 आ गई है। 5 साल हुकूमत में पीपल्स पार्टी के साथ गुजारे, उसके बाद फिर हुकूमत में चले गए, फिर आज के अशर है। तो ये सब कुछ एक दिन में, जिस तबाही बर्बादी के लिए आज हम एहतजाज करने जा रहे हैं, आज हमें सड़कों में निकलना है, आज हम जो है लोगों को मुतवज्जो कर रहे हैं, ये सारी तबाही बर्बादी इनके एक होते हुए तो हुई है सारी। तो पॉइंट ये है कि भाई कोई अगर एक हो और करप्ट हो जाए, बेच दे, कौम का सौदा कर दे, तो उसके एक होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पीपल्स पार्टी को खुली आज़ादी दे दी कि जो चाहे यहाँ से करे, जिस तरह शहर को लूटना है लूटे। और पीपल्स पार्टी ने लूटा, और उसके हाथ में जो है वो अल्ताफ़ हुसैन साहब की और इस MKM की सारी नेगेटिव चीज़ें सारी उनके पास जो है वो आ गई ब्लैकमेल करने के लिए, और वो ब्लैकमेल होते रहे। हमने ये जो जहाज़ शुरू किया है, ये जहाद है अपने लिए, पर्क्स, पोजीशन है और प्रिविलेजेस हासिल करने के लिए नहीं। ये तो चीज़ें थी हमारे पास, हम इसे छोड़ कर गए। उसके बाद फिर आकर 2 लोगों ने हक़ की सदा बुलंद की, और आज अल्लाह ताला ने लाखों लोग हमारे साथ जोड़ दिए हैं। मैं बिल्कुल किसी से लड़ाई नहीं करना चाहता, सबको दावत देता हूँ कि आएँ, इसमें कोई ज़ाती मसला नहीं है। आकर एक साथ जुड़ जाएं और एक डायरेक्शन में जो है वो काम करें, लोगों के लिए, शहर के लिए, मुल्क के लिए।
اور انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح سے لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں، جس طرح سے ہماری بات سمجھ میں آ رہی ہے لوگوں کو، مفتی نعیم صاحب کی دعائیں رہیں، اسی طرح سے گائیڈنس رہی، تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے ایک ایک گھر کی پرابلم ریزالو ہوگی۔ پاکستان ہمارے پاس جو ایجنڈا ہے وہ پاکستانیت کا اور انسانیت کا ایجنڈا ہے، کوئی اس کے اندر جو ہے سیاست نہیں ہے، کوئی اس کے پہلی دفعہ آپ دیکھیں کہ ہمارے 16 نکات میں سے 8 مطالبات ایسے ہیں کہ جو کہ ہماری اس وقت اپوزیشن جماعت ہے، ہماری مخالف جماعت ہے ایم کیو ایم اور اس کا میئر ہے، ہم اس کے لیے اختیارات مانگ رہے ہیں۔ آج کے اس معاشرے میں، اس دنیا میں اپنے دشمن کے لیے، اپنے مخالف کے لیے کوئی 2 الفاظ اچھے نہیں کرتا۔ ہم نے 18 دن کا دھرنا دیا، 16 میں سے 8 مطالبات ایسے ہیں کہ جو ہم ان کے لیے مانگ رہے ہیں۔ اگر سیاست کرنی ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ان سے اختیارات اور چھینو، یہ ہمارے مخالفین ہیں۔ تو ہمیں لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرنا ہے، لوگوں کو سیاست کے بھیڑ نہیں چڑھانا ہے۔ آج اللہ کا کتنا کرم ہو گیا ہے کہ ہماری اس 1 سال کی جدوجہد کی وجہ سے آج پاکستان کی چھوٹی اور بڑی تمام پارٹیوں کی یہ مجبوری بن گئی ہے کہ وہ کراچی آ کر کراچی کے مسائل کے اوپر دھرنا بھی دے رہے ہیں، ریلی بھی نکال رہے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں، ورنہ یہ باتیں کراچی میں کہیں گم ہو گئی تھیں۔ یہ سارے مسائل تو سال سے تھے، لیکن کسی نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کام ہم سے کروایا، اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہم سے کروائی، ہم نے آنے کے بعد 1 سال تک اس کا مومنٹم بنایا ہے۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان بھر کی تمام چھوٹی بڑی پارٹیز آ کر کراچی کے لوگوں کے مسائل پہ بات کر رہی ہیں۔ میں بہت خوش ہوں اس والی بات پہ۔ میں ان تمام پارٹیز سے کمپیٹ کرنے کے بجائے، مقابلہ کرنے کے بجائے میں اس کو سراہتا ہوں، بھلے کسی کی نیت کچھ بھی ہو، اگر وہ یہ کر رہا ہے میں اس کی نیت پر شک نہیں کرتا۔ کراچی والوں کے لیے 4 گھنٹے کے لیے آواز نکال رہا ہے، 4 دن کے لیے آواز نکال رہا ہے، 2 گھنٹوں کے لیے آواز نکال رہا ہے، کوئی بھی بات کر رہا ہے، مجبوری میں بھی بات کر رہا ہے، میں اس کو سراہتا ہوں، کراچی والوں کے لیے نیک شگون قرار دیتا ہوں۔ ہاں، ہم اپنی طرف سے یہ بات بتا دینا چاہتے ہیں حکومت وقت کو کہ بھائی ہم اپنی آخری سانسوں تک، ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور ایجنڈا ہی نہیں ہے۔ ہمارا کردار لوگ جانتے ہیں۔ اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں سے بنوایا، اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں سے، لوگ جب سو رہے ہوتے تھے تو ہم لوگوں کے گھروں کے آگے کھڑے ہو کر، گلیوں میں کھڑے ہو کر اپنی رات سیاہ کر کے لوگوں کی صبح کو ہم بہتر بنانے کی ہم نے کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رتبہ، یہ مقام ہمیں دیا۔ ہمیں پتہ ہے کراچی کیسے ٹھیک ہوگا، ہمارے ہاتھوں سے یہ کراچی بنا تھا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں سے دوبارہ اب ایسا بنے گا کہ جہاں سے اب کبھی بھی اس کی روشنی ختم نہیں ہوگی۔ میں مفتی صاحب کو میں دعوت دیتے ہوئے، ان کے ذریعے تمام ان کے رفقا کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آئیے، یہ عین انسانی مسئلہ ہے، یہ عین جہاد ہے۔ ہم ان لوگوں کے لیے اپنے دنوں کو، اپنی زندگیوں کو خراب کر رہے ہیں، اپنے ٹائم لگا رہے ہیں، اپنا پیسہ لگا رہے ہیں، اپنی زندگی لگا رہے ہیں۔ جو بچے، جو فیملی ہمیں دیکھ نہیں رہی ہے، لیکن میرا رب، آپ کا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم ان کے لیے آواز بننے جا رہے ہیں، اس کے لیے پانی مانگ رہے ہیں، اس کے لیے بجلی مانگ رہے ہیں، اس کے گھر کے آگے سے کچرا اٹھانا جا رہے ہیں، اس کے لیے روزگار مانگ رہے ہیں، اس کے لیے دوا مانگ رہے ہیں، اس کے لیے تعلیم مانگ رہے ہیں۔ جو گھر والے ہمیں نہیں دیکھ رہے یا ان کی آواز نہیں ہے، ہم ان کی آواز بن رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا کوئی اور، آج کے اس مٹیریلسٹک معاشرے میں اس سے بڑا کوئی اور جہاد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ ہم سے مرنے کے بعد یہ ضرور پوچھے گا تم نے لوگوں کے لیے کوشش کی نہیں کی، کوشش کی یا نہیں کی، تم نے ظلم اور جبر کے خلاف اس معاشرے میں آواز اٹھائی یا نہیں اٹھائی۔ یہ وقت گواہ ہے، مفتی صاحب گواہ ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ ہاں ہم اس ظلم اور جبر کے آگے، وہ میری نیتوں کو بھی جانتا ہے، دلوں کے اندر حال کو بھی جانتا ہے کہ آیا کوئی ہم پوزیشن لینے آئے ہیں یہاں پر، کوئی پیسہ کمانے آئے ہیں یہاں پر، کوئی واہ کروانے آئے ہیں، یا صدق دل سے ہم لوگوں کی زندگیوں کو بغیر کسی رنگ، نسل، مسلک، زبان کی تفریق کے، بغیر کسی سیاست کے لوگوں کی زندگیوں میں بہتری لانا چاہتے ہیں۔ یہ میں جانتا ہوں، میرا ضمیر جانتا ہے اور میرا رب جانتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو وہ جانتا ہے اس پہ وہ ہماری مدد ضرور کرے گا اور کر رہا ہے، اور آئندہ آنے والا وقت انشاءاللہ تعالی پاکستان کے غریبوں کا وقت ہوگا۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔ مصطفیٰ کمال صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کی بہتری کے لیے آپ میئر کے اختیارات مانگ رہے ہیں، تو کیا آپ ایم پاکستان کے مرکز جائیں گے دعوت دینے کے لیے 14 مئی کے حوالے سے؟ یار یہ آواز جا رہی ہے نا میری مرکز والوں کو، یہ آپ کا میڈیا آج تک
میڈیا پہ آتے ہی اسی لیے کہ ہر گھر میں آواز چلی جائے، ہر مرکز میں آواز چلی جائے، ہر پارٹی کے پاس آواز چلی جائے. ہاں میں اپنی باتوں سے ڈیویٹ نہیں کر رہا، اور اگر آپ بولیں گے کہ بھائی کسی کو فون کرنا ہے ہم فون بھی کر لیں گے، سبھی کے پاس ہمارے نمبر بھی ہیں، لوگوں سے بات بھی کرتے ہیں، ان کو پتہ بھی ہم کیا کر رہے ہیں. تو یہ میڈیا کے ذریعے ہماری آواز جاری، دعوت چلی گئی سب جگہوں پہ. اچھا کمال صاحب، دو سوال ہیں. ایک پہلا تو یہ کہ جو ملین مارچ آپ نکال رہے ہیں شارع فیصل پر، وہاں پر منع ہے کوئی بھی ایکٹیویٹی کرنا. جماعت اسلامی نے بھی کی تھی، ان کے خلاف جو ہے کارروائی ہوئی. کیا اس حوالے سے انتظامیہ سے کوئی رابطہ ہوا ہے، اجازت دی گئی ہے؟ اور دوسرا سوال یہ کہ ڈان لیگز کی رپورٹ آئی ہے جس کو فوج نے بھی مسترد کیا ہے، آپ کا کیا موقف ہے؟ کیا کسی کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ فوج کے خلاف سازش کی گئی تھی، اس پر آپ کو کیا؟ دیکھیے، ہم آپ کے پہلے سوال کے جواب میں ہم مانگنے کیا جا رہے ہیں؟ کیا ہم حکومت گرانے جا رہے ہیں؟ کیا ہم کوئی جو ہے وہ اپنے لیے پرکس اینڈ پرولیجز مراد مانگنے جا رہے ہیں؟ ہم مانگنے کیا جا رہے ہیں شارع فیصل پہ؟ شارع فیصل بھائی، اگر شارع فیصل پہ لوگوں کا جمع ہونا منع ہے تو یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ حکومت وقت جو ہے وہ پورے کراچی میں جو لوگوں کا پانی بند کر دے، لوگوں کو جو ہے وہ لوگوں کو جینا دوبر کر دے، ہسپتالوں میں دوائی بند کر دے، بجلی غائب کر دے؟ بجلی دے تو جو ہے وہ اتنی بجلی، اتنے پیسے لگائے اس کے اوپر، 100 ارب روپے کی چوری ہو گئی یہاں پر بجلی کی. یہ کون سے والی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ جب یہ والا قانون بنایا کہ بھائی شارع فیصل پہ جمع نہیں ہونا، اور کون سا شارع فیصل؟ میرا ملک ہے، میں کو کشمیر میں تھوڑی رہ رہا ہوں، اسرائیل میں تھوڑی رہ رہا ہوں، اور میں مانگنے کیا جا رہا ہوں؟ میں پانی مانگنے جا رہا ہوں، میں دوا مانگنے جا رہا ہوں، میں کچرا اٹھانے کی بات کر رہا ہوں. بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے. آج جو ہے وہ جماعت اسلامی گورنر ہاؤس کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، وہ تو ریڈ زون کے اندر بیٹھی ہوئی. نہیں بھائی، لوگ پانی مانگ رہے ہیں، کوئی ریڈ زون ویڈ زون نہیں ہے. میرے گھر میں پانی نہیں ہے، میرے بچوں کو کون سی ریڈ زون یار؟ جن کا کام ہے وہ اور جن کا کام ہے دینا، اگر وہ نہیں دیں گے تو بھائی کوئی، یہ انسانوں کی بنائی ہوئی ریڈ زون ہے ساری. ہم ایسی کسی ریڈ زون کو نہیں مانتے. اور دوسری بات، آپ نے ڈان لیگز کے حوالے سے بات کی. رپورٹ ابھی پوری آئی نہیں ہے. میں تو بہت انٹرسٹڈ ہوں، میری پارٹی کے لوگ انٹرسٹڈ ہیں. میرا موقف ہے کہ وہ رپورٹ تو پوری آئے. ابھی تو دونوں نوٹیفیکیشن کے ٹویٹ آ گئے دو طرف سے. رپورٹ تو آئے کہ رپورٹ میں لکھا ہوا کیا ہے، رپورٹس کیا. ہم ابھی اس رپورٹ کی جاری ہونے کا بھی انتظار کر رہے ہیں. اور یہ ملک کی جمہوریت کے لیے، ملک کی بقا کے لیے بہت ہی خطرناک سچویشن ہے. جو یہ سچویشن ہے یہ نہیں ہونی چاہیے تھی، اور حکومت پہ اس پہ ذمہ داری سب سے زیادہ آتی ہے. حکومت پہ ذمہ داری آتی ہے کہ اس کو تمام چیزوں کو، اتنے سینسٹیو چیزوں کو، نوٹیفیکیشن کو، تمام چیزوں کو ایشو کرنے سے پہلے اس کو جو ایگریو پارٹی ہے، جو کہ ڈیفینیٹلی پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز تھیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر اس کو طے کر کے سامنے بیٹھ کر اس نوٹیفیکیشن کو نکالنا چاہیے تھا. جب وہ ایگری کر جاتے، جب اس لیے جو ایگری ہوا ہوا تھا، اور انہوں نے ایسا نہیں کیا، تو پہلی ذمہ داری جو ہے حکومت وقت پر آتی ہے اس حوالے سے. لیکن ہم انٹرسٹڈ ہیں پوری رپورٹ دیکھنے میں کہ بھئی پوری رپورٹ ہے کیا. ابھی تو ٹویٹس پہ نہیں پتہ چل رہا کہ اس میں لکھا ہوا کیا تھا. تو پتہ تو چلے کہ بھئی کیا کانٹینٹ کیا ہے اس کا سارا کچھ. تو وہ آئی تھنک کہ پاکستان کے لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے ساری باتیں. جی کل جو ہے وہ سابق گورنر ایک ٹی وی چینل پہ انٹرویو دے رہے تھے، تو آپ کی پارٹی پہ الزامات بھی لگاتے رہے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مستقبل میں جس طرح پاکستان ایک لندن بنی، پی ایس پی بنی، لیکن فائدہ جو ہے آنے والے الیکشن میں لندن کو ہی ہوگا. لوزرز کے اوپر میرا کوئی کامنٹ نہیں ہے. دوز ہو ہیو لاسٹ اٹ دے آر دا لوزرز. ان کے اوپر میرا کوئی کامنٹ نہیں ہے. میرے حیثیت ہی نہیں ہے کسی بات کی کہ جس کے اوپر میں کامنٹ کروں. تھینک یو.